अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सरवर मीर आप सबका आपके अपने प्रोग्राम खौफ क्या सच क्या झूठ में खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, पिछले कई एपिसोड्स में हमने खौफ के बारे में बातें की, जिन क्या हैं, जन्नात के बारे में बात की। उनमें जन और मर्द रहते हैं, वो खाते हैं, वो पीते हैं, लेकिन हमें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। खुदा ने हमें उनसे ज़्यादा दर्जा दिया है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ उसकी राह पर चलना है। इंशाअल्लाह हमें बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, हमारे साथ बने हुए हैं शेख अरशद बशीर मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये तो तारुफ़ के मोहताज नहीं है, फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा। इन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी से आलिम व फाज़िल की डिग्री हासिल की है। इन्होंने MBA किया हुआ है और इस वक्त PhD कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड यूनिवर्सिटी से, और ये फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं आस्क इस्लाम पीडिया। तो शेख साहब, हमारे कई जो नाजरीन हैं इन्होंने सवालात भेजे हुए हैं, क्योंकि पिछली बार हमने ख्वाबों के बारे में बात की, वसवसों के बारे में बात की, जन्नात के बारे में बात की, भूत प्रेत के बारे में बात की। तो कई सवालात आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस शुमारे में वो लाएं। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर कभी खुदा नख्वास्ता उनके साथ गलत होता है तो वो कहते हैं कि हमारी तकदीर ख़राब है, शायद इस वजह से हुआ। क्या ये सही है? तकदीर का कॉन्सेप्ट आज के एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे। कई लोग खौफ में मुब्तला रहते हैं, कहते हैं ऊपर वाले ने मेरी तकदीर ही गलत बनाई, तेरी तकदीर ही तो फूटी है, तो क्या तकदीर लेकर आई है, जब से तू आई है हमारा नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है। कभी ये जुमला अपनी बेटी को बोलते हुए सुना जाता है, कभी ये जुमला बहू को बोलता है, कभी जो है दामाद को, कभी सास को। बहरहाल तेरा कदम ही जो है फूटा है, तेरे जन्म फूटे हैं, तेरा नसीब ही जो है काला है। तो बहरहाल ये सारे वो अल्फाज है, लोगों को मालूमात नहीं है। वो समझते हैं कि अल्लाह ताला जालिम है और अल्लाह ताला ने किसी को खूब चाह लिया और किसी को खूब गिरा दिया। मान लीजिए कि पूरी दुनिया में अगर बादशाह होते तो फिर बादशाह पूरे भूखे मर जाते, क्योंकि इनके लिए चावल का, रोटी का इंतज़ाम करने वाले वही किसान तो है। अगर किसान वाली सिफत ना रहे, किसान की सलाहियत ना रहे, तो दुनिया में अनाज कहाँ से आएगा? बिल्कुल। तो एक माने में हम किसी को उसके पैसों की बुनियाद पर इज्जत नहीं करते, उसकी सलाहियत की बुनियाद पर इज्जत करते हैं। अगर एक किसान है, वो अपना खून पसीना करके हमारे लिए अनाज ला रहा है, तो हम उसकी इज्जत करना चाहिए कि वो दरिया बना है हमारे दाने और पानी का। अगर पूरे किसान हो जाते और पूरे ही काम करने वाले वर्कर होते, कोई हाकिम, बादशाह या एक गवर्नर, एक डायरेक्टर, CEO, मैनेजर ना हो, तो फिर डायरेक्शन कैसा दिया जाएगा? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ को ब्रेन दिया है, लीडरशिप क्वालिटी दी है बाद लोगों को अल्लाह ताला ने। वो लोग जमा करते हैं, एक तरीके से लेकर चलते हैं, ये एक अलग सलाहियत है, उसके अपने अलग मसाइल है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुखरुफ में इरशाद फरमाया कि हमने तुमको एक दूसरे के लिए सुखरिया बनाया। सुखरिया का मतलब होता है हमने तुमको एक दूसरे को इस्तेमाल की सलाहियतें दी है। तुम किसी और के लिए इस्तेमाल में आते हो और वो तुम्हारे लिए कहीं इस्तेमाल में आता है, कोई और तुम्हारे लिए इस्तेमाल में आता है। यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स, टैलेंट, वर्क्स, आदमी के कैपेसिटीज, उसका माल, उसके सलाहियतें, उसका इल्म कहीं ना कहीं किसी को काम आएगा। जब टीम वर्क होता है तो उसके फायदे होते हैं। एक फल आप खा सकते हैं, अगर 4-5 फल मिल जाए तो उसको फ्रूट सलाद कहते हैं, वो और भी लजीज हो सकता है आपके लिए। एक खुशबू आप सूंघ सकते हैं, कई खुशबू हो जाते हैं तो उसको मुशक्कल कहते हैं, मुखल्लत कहते हैं, उसकी खुशबू और दोबाला हो जाती है। एक फूल हो सकता है, कई फूल जमा हो जाते हैं तो गुलदस्ता बन जाता है। एक ही फूल अगर ज्यादा डाल देता आप उसको खेत कहेंगे, लेकिन मुख्तलिफ फूल हो तो उसको गुलसिता कहते हैं। तो लोग खेत से ज्यादा गुलसिता को पसंद करते हैं। तो अल्लाह ताला ने अलग अलग सलाहियतें, फल अलग है, हर फल का टेस्ट और उसके फायदे अलग है। इसी तरह इंसान भी अलग अलग सलाहियतों के मालिक है, हर एक का टेस्ट और उसकी सलाहियत भी अलग अलग है। अगर हम इस नजरिए से देखेंगे कि मुझे क्या मिला, उसको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, नेगेटिविटी से अगर देखेंगे तो फिर हुस्न ज़न का हक अदा नहीं हुआ। तो पहली तो बात यह है कि लोग खौफ से निकलना, बाहर सीखना। तो पहले बेसिक फंडा मैंने बता दिया कि ऊपर वाला जालिम नहीं, व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह ताला जर्रा बराबर भी, रत्ती बराबर भी लीस अनजस्ट, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी के साथ जस्टिस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हमारा अकीदा होना चाहिए। और अल्लाह ने जिसको भी जो मकाम दे रखा है वो अदल व इंसाफ का तकादा है, वो कायनात चला उसकी हिकमत के मुताबिक है। वो हमको आज समझ में हो सकता ना आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके बारे में गलत सोचें। कहीं ना कहीं हमारे आमाल
کیا سبب بن سکتے ہیں ان چیزوں کے؟ ہاں یہ پوائنٹ بڑا اچھا آپ نے کہا. تو اس سے پہلے ایک پوائنٹ اگر ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمل کے میدان میں مجبور نہیں کیا ہے، آزمائشوں کے میدان میں تھوڑا سا مجبور کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسان انداز میں سمجھایا، کہا کہ دیکھو میرے دو پیر ہیں، دو پیر پر ٹھہرا ہوا ہوں. اب اگر تم مجھ سے کہو گے کہ ایک پیر اٹھا لوں تو میں آسانی سے اٹھا سکتا ہوں، ایک پیر پہ میں اپنا وزن سنبھال کے دوسرا پیر اٹھا سکتا ہوں. لیکن اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ میں دونوں پیر بھی اب ہوا میں اٹھا لوں بغیر کسی سہارے کے اور اسی طرح ہوا میں رہوں، تو یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اگلا کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں، کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو تقدیر کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. عمل ہمارے اختیار میں، اس میں اللہ نے آزادی دی ہے. سورہ دہر سورہ نمبر 76 کے آیت نمبر 1 2 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم اس کو آزماتے ہیں. کیسا آزماتے ہیں؟ اس کو ہم نے کان دیے ہیں، اس کو ہم نے آنکھ دیے ہیں. تب کیوں دیے ہیں ساری چیزیں؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اور ہم نے اس کے سامنے راستہ کھلا رکھ دیا ہے، چاہے وہ اچھا راستہ اختیار کرے چاہے برا راستہ اختیار کرے. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے آزادی دی ہے اچھا راستہ اور برے راستے پر چلنے کی. کائنات میں اللہ نے کسی کو آزادی نہیں دی، فرشتوں کو آزادی، فرشتے تو ہے ہی نیک کام کرتے چلے جاتے ہیں. یہ جن اور شیطانوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے، خاص طور سے اس میں انسان کا ذکر ہو رہا ہے، جن اور شیطانوں کو اللہ نے آزادی دی ہے، تو یہ انسان جو ہے اس کا مس یوز کرتے ہیں، جن اس کا مس یوز کرتے ہیں. باقی کی پوری جو کائنات ہے یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہیں. تو سورہ فصلت میں بتایا گیا کہ طوعاً اور کرہن لگے ہوئے، لیکن انسان کو عمل میں اللہ نے اچھے اور برے کرنے کی آزادی دی ہے. اب یہ آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے بدلے میں یا تو دنیا میں عذاب ملے گا یا تو آخرت میں عذاب ملے گا. لیکن باپ کا بیٹے کو نہیں ملے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. بیٹے کا باپ کو، بھائی کا بھائی کو نہیں ملے گا. جو کرے گا اسی کو ملے گا. یہ بھی ایک قانون ہے، یہ بھی ایک عدل اور انصاف کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر چیز کا بدلہ بھی نہیں لیتے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. کئی چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں. یہ کلیئر ہو گیا کانسیپٹ. دوسری چیزیں، کچھ چیزیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں. بس میں کیا ہے؟ عمل ہے، اچھا کرو یا برا کرو، اختیار ہے. لیکن کچھ چیزوں میں اللہ نے اختیار دیا ہی نہیں. جیسے مصیبتیں، ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں یا کچھ نعمتیں ایسی ملتی ہیں، تو مان لیجئے کہ ایک آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی بخار آ گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی بوڑھا ہو رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی نہیں میں 20ویں صدی میں پیدا نہیں ہونا تھا، میں 19ویں صدی میں پیدا ہونا تھا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں. میں اگلے سال ہی مروں گا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں. تو اللہ نے طے کر دیا ہے کہ موت کب آئے گی. یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اس سے پہلے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عمل ہے، خودکشی ہے. پھر عمل غلط ہو جائے گا تو غلط عمل کے حساب سے آئے گا. تو مصیبتوں کا جو باب ہے، وہ جو بخار آنا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے طے ہے. اب مصیبت نہ چاہتے ہوئے بھی آ گئی تو کیا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو پوچھیں گے بتا تیرے جسم پر مصیبت کیوں آئی؟ نہیں پوچھیں گے، کیونکہ یہ مصیبت کس کی طرف سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو یہاں پر یہ سوال نہیں ہوگا کہ بتا تیرے پر مصیبت کیوں آئی، کیونکہ اس میں بندہ کیا مجبور ہے. یہاں بندے کا اختیار نہیں. جہاں بندے کا اختیار نہیں ہے، کیا اس پر اللہ تعالیٰ گناہ دیں گے؟ نہیں دیں گے. لیکن بخار آنے کے بعد اگر وہ بخار دور کرنے کے لیے شرک کا راستہ اختیار کر رہا ہے، سمجھیے آپ برابر پوچھیں، کیونکہ اب یہاں پر عمل آ گیا. مثال کے طور پہ میں گھر کے باہر نکلتا ہوں، اچانک میرے سر پر پتھر آ کر گرتا ہے، تو قیامت میں اللہ یہ نہیں پوچھیں گے بتا تیرے سر پر پتھر کیوں گرا؟ میں نے تیرے جسم کو امانت کے طور پہ دیا تھا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان زمین میں جو کچھ بھی میرا ہے، یہ جسم بھی امانت کے طور پہ تجھے دیا تھا، بتا تیرے جسم پر پتھر کیوں گرا؟ یہ سوال نہیں ہوگا، کیونکہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے. بیچارہ باہر نکلا تھا، پتھر اچانک اس کے اوپر گرا، حادثہ ہے. لیکن ایک بندہ گھر کے باہر نکلا اور ہاتھ سے پتھر اٹھا کے سر پہ مار لیا، اب اللہ پوچھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس کا اختیار آ گیا. یہ فرق ہے عمل اور مصیبتوں میں. اس لیے کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہی مجبور ہے، ظلم کر دیا اوپر والا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں سب چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، اوپر والے کا کوئی تعلق ہی نہیں. ہم کہیں گے نہیں غلط. کچھ چیزوں میں مجبور ہے، کچھ چیزوں میں سے اختیار ہے. عمل میں اسے اختیار ہے، مصیبتوں میں اسے اختیار نہیں. یہ پہلا پوائنٹ. یہ پوائنٹ ایڈ کریں گے ہم پرانے پوائنٹ میں. تیسرا پوائنٹ جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے تو میں عمل کیوں کروں؟ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں فیوچر میں ایسا کرنے والا ہوں، ایسا نہیں کرنے والا، تو اب میں خود جو ہوتا ہے دیکھ لیں گے، میں کیوں محنت کروں؟ یہاں پر پوائنٹ کیسا دیکھیں، اللہ نے چونکہ لکھ دیا ہے لہذا میں کر رہا ہوں. بات ایسی نہیں ہے.
اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے نا, اللہ غیب کا جاننا. اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ فیوچر میں کیا کرنے والا ہے, اللہ نے اس کو ایڈوانس میں لکھ لیا ہے. اس لیے نہیں کہ لکھا ہوا ہے تو میں کر رہا ہوں, اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ فیوچر میں بندہ کیا کرنے والا. وہ تو اپنا علم بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھو کتنا وسیع علم ہے میرا, کتنا میں غیب جاننے والا ہوں. تمہارے فیوچر میں تم کیا کرتے, کیا اچھا کرتے, اللہ کو مائنیوٹ ڈیٹیل معلوم ہے. اللہ اپنی قوت بتانے کے لیے ایڈوانس میں اس کو لکھ رکھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ لکھے لہذا میں مجبور ہو کے کر رہا ہوں, یہ سوچ غلط ہے. مثال کے طور پہ ایک ٹیچر تجربے کی بات بولتا ہے, خالی چھوٹا تجربے کی اہمیت یہ ہے. اللہ تو تجربے سے نہیں بولتے, اللہ تو علم سے بولتے. علم اور تجربے میں اللہ کو تو پورا معلوم ہے, اللہ دیکھ رہے فیوچر, لیکن ایک بندہ تو فیوچر نہیں دیکھ رہا. لیکن تجربے کی بنیاد پر کیا کہتا ہے, مثال کے طور پہ ٹیچر کلاس میں کہتی ہے کہ تم اس سال فیل ہو جاؤ گے اور تم اس سال پاس ہو جاؤ گے, کیونکہ بچہ ریگولر نہیں آ رہا ہے, ستا رہا ہے, کر رہا ہے. تو ٹیچر سمجھتی تم پڑھ نہیں رہے ہو, اس کا مطلب تم گئے کام سے. وہ تم اچھا پڑھ رہے ہو, امید ہے کہ تم پاس ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اب کل کے دن واقعی بچہ فیل ہو گیا سمجھیے, ماں باپ آ کر پوچھتے بتاؤ تم فیل کیوں ہوئے. تو بچہ اگر یہ بولے چونکہ میری ٹیچر نے کہا اس وجہ سے میں فیل ہو گیا, یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا. ٹیچر نے اس لیے کہا کیونکہ تم سمٹم ویسے بتا رہے تھے, اعمال ویسے تھے. ہاں تمہارے اعمال ویسے تھے. تو اللہ یہاں پر تجربے کی بنیاد پہ نہیں کرے, اللہ تو علم کی, اللہ کو معلوم ہے کہ فیوچر میں آپ کیا کرنے والے ہیں, میں کیا کرنے والا ہوں. وہ تو اللہ تعالیٰ ایڈوانس اپنا علم بتانے کے لیے بتا رہے. دیکھو میرا لوح محفوظ ایسا ہے, فی لوح محفوظ, ہر چیز لکھی ہوئی ہے. تم کہیں سے بچ کے جا سکتے کیا؟ ہمارے فرشتے تمہارا عمل لکھ رہے ہیں, تمہارا پورا جسم جو ہے, جو بھی عمل تم کر رہے ہو وہ ریکارڈ کر رہا ہے جسم. یہ گردن میں جو طائرہ ہے یہاں پر, یہ ایک ریکارڈ کر رہا ہے. فرشتے نام اعمال لکھ رہے ہیں. میں آلریڈی جانتا ہوں, میں آلریڈی لکھا ہوا ہوں. یہ سب چیزوں کے بعد کیا قیامت میں کوئی اس کو جھوٹ بولنے کا چانس ہے کیا؟ یہ کانٹیکسٹ ہے اصل میں. اس کو جا کر لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہماری پھوٹی تقدیر بنا دی. ایسی بات نہیں ہے. اگر مان بھی لیجئے کہ آپ کے لائف میں بہت سارے پرابلم آ رہے ہیں, دعا تقدیر کو پلٹ سکتے ہیں. اب لکھ دیا ایسی بات نہیں. اور سب سے اچھی دعا تقدیر کو پلٹنے والی کئی دعائیں ہیں, اس میں سے لا حول ولا قوت الا, حولا مانے پلٹ دینا, حالات پلٹ کے آپ کے فیور میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ کسی قوم کے حالات کو نہیں پلٹتے جب تک کہ وہ خود حالات کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. مثال کے طور پہ وہ نافرمانیوں میں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے بتا طریقے کے مطابق چل نہیں رہا, اس سے بھائی تم اپنے حالات بدلو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, توحید پر رہو, عقیدہ اچھا کرو, عمل اچھا کرو. تمہارے اندر جو ہے نا اسلام کی چیزوں سے تم دور ہو رہے ہو, ذرا اس کو تم بدل لو, تمہارے اللہ حالات بدل دے گا. بندہ کہے گا میرا بدلنا ذرا مشکل ہے, اب اللہ ہی اپنی سنت چھوڑ کر مجھے دے دے. تو اللہ کی سنت بدلتی نہیں. اللہ تعالیٰ جو آدمی ظالم ہے, جو آدمی برابر عمل نہیں کیا, ایک آدمی اچھا عمل کیا, کیا اللہ دونوں کو برابر کر دیتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے. اللہ کی ایک سنت ہے, وہ سنت پوری کب ہوں گی؟ جبکہ تم اس سنت کے مطابق عمل کرنا شروع کرو. تو تم چاہ رہے میں تو نہیں بدلوں گا, میں تو نمازی نہیں بنوں گا, میں تو عقیدہ اچھا نہیں کروں گا, میں تو عمل نہیں کروں گا, لیکن ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ کی مدد ہے. ہم بولتے ہیں اللہ تو میرے حالات کب بدلتا؟ قرآن کہتا ہے بندے تو اپنے حالات کب بدلتا؟ تم بدل دو, کائنات پوری تمہارے قبضے میں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے. شیخ صاحب, ہم اپنے پروگرام کے اگلے مرحلے پر پہنچتے ہیں. کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں, پچھلے ایپیسوڈ سے ریلیٹڈ ہیں, تو میں کچھ سامنے رکھنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. ہلو, السلام علیکم. میرا نام آفیق ہے, میں اللہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ بات کیسے معلوم کی جا سکتی ہے کہ کون سا خواب اللہ کی طرف سے اور کون سا خواب شیطان کی طرف سے آتا ہے؟ خواب جی, تو کون سا خواب اللہ کی طرف سے ہے, کون سا خواب شیطان کی طرف سے ہے, قرآن میں خود ڈیفینیشن دے دیا گیا ہے. سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کے آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. وہ خواب, وہ نجوا, وہ جو وسپرنگ جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, اس کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے؟ بندے کو غم میں ڈال دینا. تو جو خواب دیکھنے کا تو آپ غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ شیطان کی طرف سے. جو خواب دیکھنے کے بعد آپ کے اندر ایک خوشی, مسرت, فرحت, سرور, انبساط, آپ کسی کو بتاؤ ایک کیفیت ہوتی ہے, تو جنرلی یہ خواب جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو کافی سوالات آئے پیچھے بھی, اور پچھلے ایپیسوڈس میں ہم نے کئی ٹاپکس پہ بات کی. تو یہ سوال عام طور پر آتا ہے کہ اگر ہمیں خود کو کسی دوسرے کی نظر نہ لگے, یا اپنی نظر نہ لگے, یا ماں باپ کی نظر نہ لگے, حسد کسی کو ہو اس کی نظر نہ لگے, تو کیسے بچائیں؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ آدمی جب اپنا ذکر کرتا ہے, میرے پاس کار ہے, میرے پاس بنگلہ ہے, میرے پاس یہ چیزیں ہیں, تو ایسے وقت پر آدمی یہ کہے ساتھ ساتھ میں ماشاءاللہ 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 ایڈ کر لے, اور سامنے والے کی نظر نہیں لگے گی.
جب کسی اور کی تعریف کر رہا ہے تو کہے بارک اللہ. جب آپ کو آ کر کہتا ہے خوشی سے بھائی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, مجھے آج یہ دولت مل گئی, میرے ساتھ آج ایسا ہوا, فائدہ ہوا, تو آپ اس سے کہیے بارک اللہ. بارک. آپ کسی کو تعریف کرتے ہیں تو آپ کہیے بارک اللہ, آپ کے یہ ہنر ہے, بارک اللہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے, بارک اللہ آپ کے پاس یہ ڈگریاں ہیں, کہہ کر بھی تعارف کرا سکتے ہیں تاکہ نظر نہ لگے. کیونکہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ہم ماشاء اللہ ہی استعمال کرتے ہیں, دوسرے کا بارک اللہ کرنا. وہاں پر بارک اللہ استعمال کرنا. تو ناظرین نے یہ بات یہاں پر جان لی. ہم ایک اور سوال لیتے ہیں ناظرین کا. ہلو السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ کسی کے اوپر سحر کا اثر ہے یا جنات کا اثر ہے تو اس کے بنیادی علامات کیا ہوتی ہیں؟ مرضی کیفیت ہے یا جادوئی کیفیت ہے, اس میں تبلیغ کیسے کریں, اور ایک عام مسلمان کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کو دور کرنے کے لیے یا تبلیغ کے طور پر؟ جی. جادو ہے, جن ہے, نظر بد ہے, اس کو پہچاننے کے طریقے یہ ہے کہ آدمی اپنے خوابوں پہ غور کرے, کس قسم کے وہ خواب دیکھ رہا ہے. ڈرونے خواب چل رہا ہے, سلسلہ چل رہا ہے, غلادت ہی غلادت, گندے خواب ہی گندے خواب, ڈرونے خواب. تو نیند کی کیفیت سے بھی پتہ چلتا ہے, نیند برابر نہیں آ رہی ہے, ٹائم اوپر نیچے ہو جا رہے ہیں, اس کے دن کے ایکٹیویٹیز پہ اس کو دل نہیں لگ رہا ہے, دن کے ایکٹیویٹیز پہ دیکھنا پڑے گا, اس کے خوابوں پہ نظر رکھنا پڑے گا. اور اسی طرح سے اس کا کاروبار, پڑھائی میں جو رزلٹ پہلے آ رہا تھا اچانک رزلٹ نہیں آ رہا ہے, یا وہ سستی کا شکار ہو چکا ہے, ڈراؤزی ہو چکا ہے, ہمیشہ غم میں رہ رہا ہے, ہمیشہ کسی کے عشق میں پڑا ہوا ہے, یا کسی کے نفرت میں خوب پڑا ہوا ہے, خوب یعنی ہر چیز جو اب نارمل ہے, غصے کی کیفیت اب نارمل ہے, اس کے سوچنے میں ہمیشہ غصے میں ہے, ہنسنے کی کیفیت اب نارمل ہے, خوب ایسی حوادث ہنس رہا ہے کہ لوگ پریشان ہو جا رہے ہیں, نیند میں چل رہا ہے, اوڑھ کر سو جا رہا ہے, سستی کا مدعا, عورتوں کو پیریڈ خوب آ جا رہے ہیں, جو راستے میں جا رہا ہے تو بار بار گر جا رہا ہے, کوئی ڈھکل دے رہا ہے اس کو, ایکسیڈنٹ بار بار ہو جا رہے ہیں, مصیبتیں, بیماریاں, یعنی آؤٹ آف کنٹرول, اب نارمل کنڈیشن جو نظر آ رہے ہیں, رپورٹس دیکھے تو نارمل آ رہے ہیں. جب ایسے چیزیں زیادہ ہونے لگتی ہے تو یہ کیفیتیں اس کو سمجھ میں آتی ہے. نظر بد میں آدمی ڈراؤزی ہونا شروع ہوتا ہے, نظر بد کے اندر آدمی کے خواب بھی پرابلم میں آ جاتے ہیں, نظر بد کی وجہ سے اس کے کام جو ہوتے ہیں رکاوٹیں پڑ جاتی ہے, کاموں میں رکاوٹ. یہ سب طریقے ہوتے ہیں پہچاننے کے, جن جادو وغیرہ کے. بھول کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, ذہول کی کیفیت ہے, کوئی سی دنیا میں ہے, جیسے کہتے ہیں دنیا سے دور, مین اسٹریم سے دور, لوگوں سے دور, دل نہیں لگتا, تفرقہ, اس سے نفرت, اس سے نفرت, یا خوب کسی کے پیچھے عشق میں, یہ سب سمٹم ہے. اس کے علاج کے تو میں نے آپ کو رقیہ شرعیہ جو آیتیں قرآن مجید میں ہیں, جنوں سے دفاع کے لیے سورہ صافات پڑھتے ہیں, سورہ یاسین پڑھتے ہیں, اور کل کے سورے پڑھتے ہیں, سورہ بقرہ پڑھتے ہیں, سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھتے ہیں, آیت الکرسی پڑھتے ہیں, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کا جہاں جہاں پر بھی جادو کا ذکر آ رہا ہے وہ آیتیں پڑھتے ہیں. گزشتہ ایپیسوڈ میں تو میں نے بتایا, آپ کے ایپیسوڈ میں بتانا چاہوں گا کہ جادو کو اور نظر بد کو دور کرنے کا ایک حصی طریقہ بھی, ایک تو روحانی رقیہ طریقہ, دوسرا حصی طریقہ ہے کہ بیر کے 7 پتے لے لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو ختم کرنے کے جو راستے بتائے, ایک تو راستہ یہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں نے نظر لگائی ہے تو اس آدمی سے کہے کہ بھئی آپ نے اس کی تعریف کی, دیکھو آج ایک ایسے حالت میں ہو گیا, پریشان ہے, تو اس سے کہے کہ تم اپنے جسم کے اندر کچھ پانی ڈالو, وہ پانی جو نیچے گرے گا ٹب میں نا, وہ پانی سے اس کو نہلا دو. تو ایک طریقہ یہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا استغسلتم فاغسلوا, جب تم سے کوئی کہے کہ آ کر غسل دے دو تمہارا پانی, تو شرما مت, دے دو, کسی کے بھائی کا فائدہ ہو جائے گا. اس طریقے سے نظر بد جائے گی. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر ہم کو پتہ نہیں کہ کس نے نظر لگائی ہے تو 7 بیری کے پتے لے کر اس کو اچھا کوٹتے ہیں, 7 گولی بناتے ہیں, نارمل پانی, آگ پر پانی گرم نہ کرے کیونکہ آگ تو دوست ہے شیطان کا, پھر پرابلم ہو جائے گا. نارمل پانی جو دھوپ میں بھی گرم نہ ہو, کیونکہ دھوپ اور سائے کے درمیان شیطان بیٹھتا ہے, تو دھوپ کو بھی خاص طور سے دھوپ میں گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دھوپ آنے کی وجہ سے نلوں میں ویسے ہی پانی نارمل ہو جاتا ہے نا, تو وہ پانی سے بھی نہا لے سکتے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹب میں ٹھہرا دیں گے مریض کو, اور یہ دعاؤں کا پانی اور یہ بیری پتے جو اس کے اندر ملا دیتے ہیں, جو بھی آپ دعائیں پڑھتے ہیں, آیت الکرسی وغیرہ وہ آیتیں, اس کو پیچھے سر پہ سے نہلاتے ہیں, گدی سے ڈالتے ہیں, پھر ٹب میں سے پانی جو جمع ہو جاتا ہے نیچے گرنے کا, پھر اس کو 3 مرتبہ اسی طریقے سے نہلائیں گے. افیکٹو وے میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر وہ انشاءاللہ جو ہے چاق و چوبند ہو جائے گا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ سب کرنے ٹائم نہیں ہے, یا بار بار ایسا اٹیک ہو رہا, وہ کہے گا کتنے مرتبہ نہاؤں میں, بار بار رہا, تو نظر بد کی دعا, اعوذکم بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ, اور دعا اللہم اذہب حرہا ومرضہا وبردہا اعیدھا,
बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि कुल्लि शैतान व हाम्मति मिन कुल्लि ऐनिन लामा, ये पढ़ ले बस। सुभान अल्लाह। शेख साहब, अभी हमारा ये सवाल का सिलसिला जारी रहेगा, आप भी इंशाल्लाह इन पर और रोशनी डालेंगे, हमारे नाजरीन और फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन इस वक्त की तंगी की वजह से हमें यहीं पर रुकना पड़ रहा है। नाजरीन, आप लोगों के टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर आप अपने मैसेजेस भेजें, व्हाट्सएप मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस, और जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर आप मेल करें, अपने सवालात भेजें। हम अगले शुमारों में, अगले एपिसोड्स में उन्हें शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए शेख साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।